अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सूरह बनी इसराइल की आयत 31 से 40 पढ़ेंगे। इन आयात में अल्लाह ताला ने जिंदगी गुजारने के बड़े अहम असूल बताए हैं, जिनमें बच्चों को कत्ल करने की मुमानियत, जिना से बचने की ताकीद, कत्ल नाहक की हुर्मत, यतीम के माल से बचने, नाप तोल पूरा करने और वादे की पाबंदी जैसे अहकामात शामिल हैं। फिर खर्च करने में म्याना रवि की हदायत है, ना फजूल खर्ची हो ना कंजूसी। रिश्तेदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों के हकूक अदा करने का हुक्म है। मजीद ये कि जिना के करीब भी ना जाओ, नाहक कत्ल से बचो। यतीमों का माल अमानत है, वादे पूरे करो और नाप तोल में इंसाफ करो। आखिर में कहा गया है कि जिस बात का इल्म ना हो इसके पीछे ना पड़ो, क्योंकि कान, आंख और दिल सबसे सवाल होगा। आयत नंबर 31। वला तक्तुलू औलादकुम खशयता इमलाक नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम इन्ना कत्लहुम काना खितअन कबीरा। वला वा और ला नहीं, तक्तुलू तुम कत्ल करो, औलादा औलाद, कुम अपनी, खशयाता इस खौफ से, इस डर से, इमलाकिन गुर्बत के या मुफलसी के, नहनु हम, नरजुकु रिज्क देते हैं, हम उनको, वा और इयाकुम तुम्हें भी, इन्ना बेशक कतला कतल हम उनका, इन्ना कतला हम बेशक उनका कत्ल, काना है खितन खता, कबीरन बहुत बड़ी। वला तख्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपनी औलाद को मुफलसी के खौफ से कत्ल मत करो। नहनु नरजुकुहुम व इय्याकुम, इनको और तुम्हें हम ही रिस्क देते हैं। इन्ना कतलहुम काना खितअन कबीरा, यकीनन इनका कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। ये आयत सूरह अनाम 151 में भी गुजर चुकी है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के बाद जिस गुनाह को सबसे बड़ा करार दिया है वो यही है कि अन तक्तुला वालदा का खशियता अन यतामा माका, कि तू अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दे कि वो तेरे साथ खाएगी। आयत नंबर 32। वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसाअ सबीला। वला वा और ला नहीं, तकरबू तुम करीब जाओ, अजिना जिना के, इन्नहु पस बेशक वो, काना है, फाहिशतन बेहयाई, वसाआ और बुरा है, सबीलन रास्ता। वला तकरबु जिना इन्नहु काना फाहिशतन वसाआ सबीला, जिना के करीब भी ना जाओ, ये बेहयाई है और बहुत बुरा रास्ता है। जिना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी सजा सख्त बताई गई है। इसलिए कहा गया है कि जिना के करीब भी ना जाओ, और इसकी वजह से बनने वाली चीजों मसलन गैर महरम औरत को देखना, अकेले मिलकर बैठना, औरतों की बेपर्दगी या बन संवर कर घर से निकलना, इन सब चीजों से बचो। आयत नंबर 33। वला तख्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक वमन कुतिला मजलूमन फकद जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फला युस्रिफ फिल कत्ल इन्नहु काना मंसूरा। वा और ला नहीं, तख्तुलू तुम कत्ल करो, अन नफ्सा उस जान को, अल्लती जिसको हर्रमा हराम कर दिया है अल्लाहु अल्लाह ने, इल्ला मगर बिल हक की हक के साथ, वमन और जो कुतिला कत्ल किया गया, मजलूमन मजलूम, फकत अलबत्ता तहकीक, जानना हमने बना दिया है, लिवलिय्यिही उसके वारिस को, सुल्तानन इख्तियार, फला तो ना युसरिफ वो हद से बढ़े, फिल कत्ली कत्ल में, इन्नहु पस बेशक वो, काना है, मंसूरन मदद याफ्ता या मदद किया हुआ। वला तख्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक, किसी जान को नाहक कत्ल ना करो जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। हक के साथ कत्ल करने का मतलब कसास में कत्ल करना है, यानी बदले की सूरत में, जिसको इंसानी माशरे की जिंदगी और अमन सुकून का बायस कहा गया है। इसी तरह शादीशुदा जानी और मुर्तद को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है।
ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، اگر کوئی مظلوم قتل ہو تو ہم نے اس کے وارث کو قصاص لینے کا حق دیا ہے، لیکن وہ حد سے آگے نہ بڑھے۔ انہ کان منصورا، یقیناً وہ مدد یافتہ ہے۔ مقتول کے وارث کو حق ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے یا دیت لے یا معاف کر دے، مگر قصاص میں زیادتی نہیں کرنا، ایک کے بدلے میں دو یا تین کو نہیں مارو، اور نہ ظلم سے سزا دو۔ وارث کو حکام کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس لیے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ظلم کر کے اللہ کی ناشکری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 34، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ ولا اور نہ، تقربو تم قریب جاؤ، مال الیتیمی یتیم کے مال کے، اللہ مگر باللتی اس طریقے سے، ہیا جو احسنو بہتر ہو یا اچھا ہو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، وا اور اوفو پورا کرو، بالعہدی وعدے کو، ان العہدہ بے شک وعدہ، کانا ہے مسئولہ پوچھا جانے والا۔ ولا تقربوا مال الیتیمی الا باللتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر بھلائی کے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ کسی کی جان کو ناجائز طریقے سے ضائع کرنے کی ممانعت کے بعد مال کے ضائع کرنے سے روکا جا رہا ہے، خاص طور پر یتیم بچوں کا مال بہت قیمتی ہے، اسے اس طرح سے خرچ یا سرمایہ کرو جب تک کہ وہ بالغ اور سمجھدار نہیں ہوتے، یہ نہ ہو کہ سوچے سمجھے بغیر ایسے کاروبار میں لگا دیے جائیں کہ مال ضائع ہو جائے یا بچے کی میراث اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، ان العہد کانا مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد سے وہ میثاق بھی مراد ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، دونوں قسم کے عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نہ پورا کرنے کی صورت میں باز پرس ہوگی۔ آیت نمبر 35، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ وَأَوْفُوا وا اور اوفو پورا کرو، الکیلا پیمانہ، اذا جب کلتم تم ناپو، وزنو اور وزن کرو، بالقسطاسی ترازو کے ساتھ، المستقیم سیدھی، ذالکا یہ خیرن بہتر ہے، و احسن اور اچھا ہے، تاویلا انجام۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، ناپ تول پورا کرو، سیدھی ترازو کے ساتھ تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اچھا انجام رکھتا ہے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بہتر ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے اندر اعتماد کرنے میں بھی ناپ تول میں دیانتداری فائدہ مند ہے۔ آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ولا اور نہ، تکفو تم پیچھے لگو، ماں جو لیسا نہیں ہے، لکا تیرے پاس، بھی اس کا، علم علم، انا بے شک، السمع کان، والبصرا اور آنکھ، والفؤادا اور دل، کلو ہر، اولائکا سب، کلو اولائکا ان سب کے بارے میں، کانا ہے انہو سے، مسئولہ پوچھا جائے گا۔ ولا تکفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت لگو۔ کفا یکفو کے معنی پیچھے لگنا ہے، یعنی جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت لگو، یعنی بدگمانی مت کرو، کسی کی ٹو میں مت رہو، اسی طرح جس چیز کا علم نہیں اس پر عمل مت کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھ اور دل سب کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے بارے میں کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا تھا، کیونکہ یہی تینوں چیزیں علم کا ذریعہ ہیں، یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا۔ آیت نمبر 37، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ولا اور نہ، تمشی تم چلو،
فل ارضی زمین میں، مرحا اکڑ کر، انکا بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تخریقہ پھاڑ سکو گے، الارض زمین، ولن اور ہرگز نہیں، تبلغا تم پہنچ سکو گے، الجبالا پہاڑوں کی، طولا بلندی کو، ولا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، زمین پر غرور سے مت چلو، نہ تم زمین پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ قارون کو اسی بنا پر اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے، تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 38، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، کلو ہر، ذالکا یہ، کلو ذالکا یہ سب، کانا ہے، سیئہ برائیاں، ہو ان کی، اندا پاس، ربکا تیرے رب کے، اندا ربکا تیرے رب کے پاس، مکروہن سخت ناپسندیدہ۔ کلو ذالکا کانا سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سب باتیں تمہارے رب کو سخت ناپسند ہیں، یعنی جو باتیں پیچھے گزری ہیں ان میں جو بری ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے وہ سخت ناپسندیدہ ہیں۔ آیت نمبر 39، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، ذالکا یہ، مما جو کچھ، اوحا وحی کی گئی ہے، الیکا آپ کی طرف، ربکا تیرے رب نے، من الحکمتی حکمت میں سے، ولا وا اور لا نہیں، تجعل تم بناؤ، مع ساتھ، اللہ اللہ کے، الہن معبود، آخرا دوسرا، فتلقا تو تجھے ڈال دیا جائے گا، فی جہنما جہنم میں، ملومن ملامت کیا ہوا، مدحورا اور دھتکارا گیا۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب تیرے رب کی طرف سے دی گئی حکمت ہے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، فتلقی فی جہنم، ورنہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا۔ اسٹوڈینٹس لاسٹ آیت، آیت نمبر 40، افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، افاسفاکم کیا، فاسفا چن لیا ہے، کم تمہیں، ربکم تمہارے رب نے، بالبنینی تمہیں بیٹوں کے ساتھ، وا اور اتخذا بنا لیا ہے، من الملائکتی فرشتوں کو، اناسن بیٹیاں، انکم بے شک تم، لتقولون تم البتہ کہتے ہو، قولاً بات، عظیماً بڑی۔ افاسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹے دے کر خاص کیا اور فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، انکم لتقولون قولا عظیما، تم تو بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اسٹوڈینٹس ان آیات میں زندگی کے بڑے بنیادی اصول بتائے گئے ہیں۔ بچوں کو قتل نہ کرو بلکہ رزق اللہ پر چھوڑ دو، زنا اور بے حیائی سے بچو، قتل ناحق، یتیم کے مال اور وعدہ خلافی سے بچو، ناپ تول پورا کرو اور غرور و تکبر نہ کرو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات میں زندگی کے بنیادی اصول واضح فرمائے ہیں۔ ان میں جان کی حفاظت، اولاد کی پرورش، میانہ روی، حقوق العباد کی پاسداری، پاک دامنی، عدل و انصاف، وعدے کی وفاداری اور علم میں ذمہ داری جیسے اہم پہلو شامل ہیں۔ یہ ہدایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک صالح معاشرہ انہی اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ اگر فرد اور قوم ان پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابی یقینی ہے، ورنہ تباہی اور نقصان مقدر ہے۔
اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔